अस्सलाम वालेकुम। और दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अब्दुर्रहमान सैफ। दोस्तों, बहुत दिन से अपने यूट्यूब चैनल खरे खोटे पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, तो अब ये सिलसिला दोबारा शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपकी खिदमत में हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ज़रूर पेश करता रहूँ। और अब मेरी सारी वीडियो इस्लामी वीडियो होंगी, इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाली वीडियो होंगी। ख़ास तौर से वो जो लोग इस्लाम पर एतराज़ात करते हैं, उन एतराज़ात के जवाबात। आज का मेरा मौजू हलाला का है। और हलाला के बारे में भी आप जानते हैं कि इतना मिसकंसेप्शन है, इतनी मनफी सोच को फैलाया गया है, इतनी जो इसके मुतालिक बातें हैं वो गलत कही गई हैं कि आम आदमी, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उसको हलाला की सही शक्ल का पता ही नहीं है। हलाला अपनी जगह एक सिचुएशन का नाम है, लेकिन आप तक जो बात पहुंचाई गई है वो इस गलत अंदाज से पहुंचाई गई है कि वो सही मालूम ही नहीं होता। बहरहाल, इसी पे आज के हम वीडियो बना रहे हैं, इसी के बारे में आज बात करूंगा। इस्लाम के अंदर कुछ भी है, कुछ भी से मुराद मैं आपको बताता हूँ। जैसे नमाज है, कोई भी चीज़ है, उसका कोई तरीक़ा है, उसको किया जाता है, यानी कि इम्प्लीमेंट जैसे कहते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है। तो अब अगर कोई आदमी ये कहे, मुझसे कहे या आपसे कहे कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ाओ, तो नमाज का एक तरीक़ा है। कोई ये कहे कि मुझे वज़ू करना है, वज़ू कैसे किया जाता है, उसका एक तरीक़ा है। वज़ू का तरीक़ा है, पहले हाथ धोइए, फिर कुल्ली करिए, नाक में पानी डालिए, मुँह धोइए, ये वज़ू का तरीक़ा है। ऐसे ही नमाज, कोई अगर कहता है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है, आप मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दीजिए या मुझे नमाज का तरीक़ा बता दीजिए, तो उसका एक तरीक़ा है। इस तरह खड़े होते हैं, इस तरह नियत बांधते हैं, इस तरह रुकू होता है, फिर सजदा होता है, ये दुआ पढ़ी जाती है, ये सूरत पढ़ी जाती है, एक तरीक़ा है नमाज का। कोई अगर कहे मुझे रोज़ा रखना है, रोज़ा कैसे रखता है, इस्लाम में रोज़ा क्या है, मुझे बताइए आप। तो आप उसे बताएंगे कि रोज़ा ये है, एक इबादत है, इस्लाम का अहम रुकन है रोज़ा, फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर। तो और उसका ये तरीक़ा है कि रात के आखिरी पहर में हम खाते हैं, फिर तमाम दिन कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते। बहरहाल, तो एक रोज़े का तरीक़ा आप उसे बता सकते हैं। कोई पूछे हज क्या है, आप उसे हज का तरीक़ा बता सकते हैं। कोई पूछे, ये तो चलो फ़राइज़ हो गए, ये तो फ़र्ज़ हो गया है, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात का तरीक़ा है। फ़र्ज़ के अलावा भी ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ें हैं, उसमें भी इस्लाम ने तरीक़े बताए हैं। जैसे सफ़र है, अब सफ़र कैसे करना है, सफ़र का तरीक़ा क्या है, उसका तरीक़ा भी है। भाई, कम सामान रखो, जो आपके साथ हम सफ़र है उसको परेशानी ना होनी चाहिए, किसी के साथ रास्ते में बदसलूकी ना की जाए, एक आदमी को ज़रूर साथ रखा जाए, तन्हा सफ़र ना किया जाए, तन्हा सफ़र करना मुनासिब नहीं है। और आप देख भी रहे हैं आज के हालात क्या हैं। और हमेशा से ही अगर कोई मुसाफिर जा रहा है सफ़र पर, तो ज़रूरी है कि किसी न किसी को साथ लेके जाए। रास्ते में खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, तबीयत ख़राब हो जाए, तो कोई साथी होगा, उसकी कुछ तो देखभाल करेगा। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हा सफ़र करने को पसंद नहीं फरमाया। तो सफ़र का भी एक तरीक़ा बताया गया है इस्लाम में। खाना कैसे खाना है, उसका भी तरीक़ा है। सीधा हाथ से खाया जाए, उंगलियों से खाया जाए, किस तरह लुक़मा बनाया जाए, तो हर चीज़ का एक तरीक़ा है। लेकिन हलाला, जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के बदनाम करके पेश किया गया है, उसका कोई तरीक़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि हलाला है ही नहीं कुछ। ये जो मेरा जुमला है, हलाला कुछ नहीं है, बहुत से लोगों को बड़ा नागवार गुजरेगा। मैं लेकिन बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि हलाला कुछ नहीं है। फिर सुन लीजिए, हलाला कुछ नहीं है, हलाला कोई चीज़ नहीं है। जैसे नमाज है, एक चीज़ है, एक रुकन है इस्लाम का। सफ़र है, एक चीज़ है, आप करते हैं। ज़कात है, आप देते हैं। रोज़ा है, आप रखते हैं। हलाला क्या है? कुछ नहीं। ना हलाला आप करते हैं, ना हलाला ये करेंगे, ना हलाला ये करेंगे। हलाला किया ही नहीं जाता है, हलाला किया ही नहीं जा सकता, हलाला किया ही नहीं जाएगा, हलाला किया जाता ही नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। तो अगर ये करने या कराने की चीज़ होती, जैसा रोज़ा रखने या रखवाने की चीज़ है, नमाज पढ़ने या पढ़ाने की चीज़ है, ज़कात देने की चीज़ है, तो उस पर सवाब मिलता है, तो क्या हलाला पर सवाब ना होता? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों लानत भेज रहे हैं? और दोनों पर, हलाला करने वाले पर भी, हलाला करवाने वाले पर भी, दोनों पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। और लानत जिस पर भेजी जाती है वो मलऊन होता है, और मलऊन शैतान की सिफत है। शैतान को मलऊन कहा जाता है, मरदूद कहा जाता है, जिसको रद्द किया गया हो। तो ये अगर अच्छी चीज़ होती या इस्लाम का अहम रुकन होता, तो इस पर तो अजर व सवाब दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है।
یہ دراصل میں بتاؤں آپ کو، اگر عام زبان میں اس کو ہم پیش کریں، بتائیں، سمجھائیں، تو یہ ایک ایکسیڈنٹل وہ ہے بس کنڈیشن. اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی کار کے آگے کیسے مر سکتے ہیں، تو آپ اسے کر کے نہیں دکھائیں گے کہ ایسے تم لیٹو یا ایسے میرے سامنے ہو، میں کار تم پر چڑھاؤں تو تم اس طرح مر جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جیسے جیب کٹ گئی کسی کی، تو اب باقاعدہ کوئی شخص یہ تھوڑی کہے گا کہ تم میری جیب کاٹ کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں جیب کیسے کٹتی ہے. وہ تو جب کٹے گی تب خود پتہ چل جائے گا جیب کٹ گئی. بھائی گھر میں چوری ہو گئی، جب ہوگی تو پتہ چلے گا. ایسی ایکسیڈنٹ جب ہوگا تو پتہ چل جائے گا بھائی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا. ایسی حلالہ ہے. حلالہ ایک سچویشن ہے، حلالہ ایک کنڈیشن ہے جو پیش آتی ہے، جیسے حادثہ پیش آتا ہے. اب سن لیجیے حلالہ کا طریقہ کیا ہے. حلالہ کیا چیز ہے؟ حلالہ کا مطلب ہے حلال ہو جانا. حلال تو اسلام کی جو بیس ہے نا، اسلام جو ہے وہ حلال اور حرام پہ چلتا ہے. اسلام نے انسان کو جانور کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے. اسلام نے انسان کو حدود و قیود میں رکھا ہے، اس کے لیے دائرے متعین کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر بھوک لگ رہی ہے آپ کو اور آپ بازار میں ہیں تو کسی بھی مٹھائی والے کی دکان میں یا کھانے کا ہوٹل میں گئے اور وہاں سے روٹی اٹھائی اور مٹھائی اٹھائی اور کاؤنٹر میں ہاتھ ڈالا اور اٹھایا کھا لی چوری کر کے. ایسا نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے اسے خریدیے، اسے پیسے دیجیے، اسے لیجیے، پھر کھائیے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے حدود و قیود میں رکھا ہے کہ اپنی حد میں رہو. اب آئیے بات پھر حلالہ پہ کرتے ہیں. دیکھیے حلالہ کیا ہے. حلالہ کا مطلب ہے حلال کرنا. اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق ایک دینے سے بھی رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو کیا مصیبت ہے کہ تم 3 طلاق دے رہے ہو؟ کوئی بھی شخص ایک ہی جھٹکے میں کھٹاکھٹ 3 طلاق کیوں دے رہا ہے؟ اس کو اتنا شعور ہونا چاہیے. اگر بالکل جاہل ہے، بالکل کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی زندگی میں اچھے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھا، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اور بس اسے یہ پتا ہے کہ 3 طلاق دینے سے رشتہ ٹوٹے گا اور مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، اس لیے اس نے 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو. اور اب وہ پریشان ہے، سوچ رہا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں پھر اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. تو بھائی اب کیوں سوچ رہے ہو؟ طلاق جو ہے وہ بندوق میں رکھی ہوئی گولی کی طرح ہے. آپ ایک گولی سے بھی مار سکتے ہیں اس رشتے کو، ایک گولی سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. آدمی ایک گولی سے بھی مر سکتا ہے. کیا ضروری ہے کہ 3 گولیاں چلائی جائیں؟ اور جب 3 چلا دی تو پھر اب اس کے زندہ رہنے کی امید نہ کرو سامنے والے کے جس کو آپ نے مارا ہے. یہ تو گولی چلانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. کیوں چلائی گولی آپ نے 3؟ ایک سے رشتہ ختم ہو سکتا تھا، ایک رکھتے. تو جب آپ نے 3 طلاقیں دے دی، پھر اب آپ کو یہ تمنا کیوں ہے کہ آپ اس کے ساتھ رہیں؟ چلیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی غلطی ہو گئی اور اس نے غصے میں دے دی، غلطی سے دے دی. بھائی غصے میں ہی دی جاتی ہے طلاق، پیار سے کوئی نہیں دیتا کہ جی بہت اچھی لگ رہی ہیں آج تم، دل چاہ رہا تو میں طلاق دے دوں. ایسے تو کوئی طلاق نہیں دیتا پیار محبت سے. آدمی غصے میں ہی دیتا ہے جب اس کی کسی بات سے ناراض ہوتا ہے. پھر جب غصے میں طلاق دے دی گئی، اب یہ چاہنا کہ میں چاہتا ہوں کہ پھر میرے ساتھ واپس آ جائے وہ رہنے کے لیے. بھائی آپ چاہتے ہو، وہ تو نہیں چاہتی. وہ تو خوش ہو گئی، وہ تو سوچ رہی کہ اچھا وہ اس کمبخت سے پیچھا چھوڑ گیا، بہت خراب شوہر تھا میرا، زندگی برباد کر دی تھی اس نے میری. وہ تو آپ سے طلاق لے کے خوش ہے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے واپس نکاح کر لے؟ نہیں. اب یہاں حلالہ کی کہانی شروع ہوگی. اگر پھر وہ چاہتا ہے، چاہت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چاہت تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. قانون میں چاہت کا کوئی رول نہیں ہوتا. بھائی کوئی بھی چور عدالت میں کھڑا ہے، کوئی قاتل عدالت میں کھڑا ہوا ہے تو وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو سزا نہ ہو. لیکن قانون تو اس کی چاہت کا پاس نہیں رکھتا، قانون تو اس کی چاہت کو خاطر میں نہیں لاتا، قانون تو اس کو سزا سناتا ہے. بتائیے دنیا میں کون سا ایسا چور، ایسا قتل یا ایسا قاتل یا ایسا مجرم ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کو سزا نہ ہو؟ ہر مجرم یہی چاہتا ہے کہ اس کو سزا نہ ہو، لیکن قانون اس کو سزا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قانون اس کی چاہت کا پاس نہیں رکھتا ہے مجرم کی. تو ایسے ہی طلاق دینے والا تو یہی چاہے گا کہ مجھ سے پھر نکاح ہو جائے، کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ دوسری تو کوئی ملنے کی نہیں، بڑی مشکل سے تو اس سے شادی ہوئی تھی. تو اس لیے اس کی چاہت کا پاس تھوڑی رکھا جائے گا. پھر اگر تمہیں ایسا ہی ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اس سے نکاح ہو جائے تو اس میں اب انتظار کرو اور قسمت پہ صبر کر کے بیٹھ جاؤ. قسمت پہ صبر کر کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہو، خود اس کی خوشی سے، جس سے شادی ہو رہی ہے اس شوہر کی مرضی سے کہیں بھی اس کی شادی ہو،
وہ آرام سے اپنی شادی شدہ زندگی گزارے، خوش رہے، دکھی رہے، پریشان رہے، آباد رہے، کچھ بھی رہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم اسے طلاق دے چکے ہو۔ وہ اپنی شادی گزارے، پھر وہاں اس کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ پیش آ جائے، اس کا شوہر مر جائے، یا غصے میں کسی وجہ سے لڑائی میں اس کا شوہر بھی اسے طلاق دے دے، اور وہ پھر اپنے گھر آ کر بیٹھ جائے عدت پوری کر کے، اور وہ اس شوہر کے لیے نہ رہے، بیوی نہ رہے اس شوہر کی، تب جا کے اب پہلا شوہر اس سے رشتہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے صحیح کنڈیشن کہ ایک آدمی نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس عورت کی دوسری شادی ہو، کہیں اس عورت کی مرضی سے کہیں بھی پہلے شوہر کا دوسری شادی میں کوئی رول، کوئی دخل، کوئی عمل نہیں ہونا ہے، بالکل نہیں ہونا۔ یہ نہیں کہ پہلا والا شوہر اپنے کسی دوست سے یا اپنے کسی جاننے والے سے اس کی شادی کرا دے کہ یار تم شادی کر لو اور 2-3 مہینے میں یا 2 دن میں اس کو چھوڑ دینا، پھر میں شادی کر لوں گا۔ یہ ہی غلط ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حلالہ کروانا اور کرنا، یعنی کہ وہ حلالہ کروا رہا ہے اپنے دوست سے کہ شادی کر لو میری بیوی سے، اور اس کا دوست حلالہ کر رہا ہے، تو یہی غلط ہے، اور اسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حلالہ کرنے اور کروانے والے پر۔ حلالہ صرف کنڈیشن اور سچویشن کا نام ہے، وہ سچویشن کہ اس نے طلاق دی، اس عورت کی پھر کہیں اور شادی ہو گئی، اور شادی کے بعد وہ سکون سے رہ رہی ہے یا سکون سے نہیں رہ رہی ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، پھر وہاں بھی اس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دیتا ہے، وہ شوہر واپس اپنے میکے میں گھر پہ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب اس مرد کے لیے جائز ہو گئی وہ عورت کہ بھائی اب تم اپنا نکاح اس سے کر سکتے ہو، اپنا رشتہ بھیج دو، اگر وہ عورت چاہے گی، کیونکہ صرف مرد کی چاہت سے کام نہیں چلے گا۔ اگر وہ عورت چاہے گی کہ ہاں یار چلو پہلا والا شوہر جیسا بھی تھا، مارتا تھا، غصہ کرتا تھا، پھر بھی ٹھیک تھا، اور وہ راضی ہے کرنے کے لیے اگر نکاح اس پہلے والے مرد سے، تو تم اس سے نکاح کر سکتے ہو، اب تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ تعدیب ہے، تعدیب کہتے ہیں سزا کو۔ یہ سزا ہے اس پہلے شوہر کے لیے کہ تم نے غصے میں جو 3 طلاقیں دی تھیں، تم نے جو لحاظ نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تم نے نافرمانی کی تھی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ طلاق جو ہے ایک وقت میں 3 مت دو، تو اور طلاق دینے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے قرآن پاک میں کہ غصہ اگر ہے تو پہلے اسے پیار سے سمجھاؤ، نہیں سمجھتی ہے تو اس کے ساتھ بستر الگ کر لو، الگ سونے لگو، تم ادھر سو وہ ادھر سوئے، کمرہ الگ کر لو، اس سے بات مت کرو، بولنا چھوڑ دو، تھوڑے دن اس سے دور رہ لو، اس کے بعد بھی اگر نہ سدھرے تو آپس میں رشتہ داروں کو بٹھاؤ، ان سے بات کراؤ کہ بھائی دیکھو یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ میری بات نہیں مان رہی ہے۔ رشتہ دار اگر مسئلے کو حل کرا سکیں گے تو حل کرا دیں، نہیں کرا سکتے ہیں تو پھر جا کے تم اس کو طلاق دو، وہ بھی وقفے سے، پہلے 1-2 پھر 2 دوسری 2، کیا پتہ ایک کے بعد دل چاہے کہ یار غلط کیا، طلاق دے کر اچھی تھی چلو بلا لو، تو 1 طلاق دینے کے بعد گنجائش آپ اسے بلا سکتے ہیں، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ 2 دے دو، پھر بھی نہیں دل مان رہا ہے اور نہیں بھائی مجھے تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، دوسری ہی شادی کرنی ہے کسی اور سے، اس سے چھٹکارا چاہیے مجھے، تب جا کے آپ تیسری دیجئے۔ یہ طریقہ ہے، یہ کیا کہ 1 منٹ میں کھٹا آپ نے نمٹا دیا اس نکاح کے رشتے کو جو اتنی محنت سے لڑکی ڈھونڈ کر محبت سے سب گھر والوں نے کیا تھا۔ تو جب اس طریقے کو فالو نہیں کیا جائے گا تو اسی کی سزا ہے کہ اب آپ کو بیوی وہی اگر چاہیے تو وہ جب ملے گی جب وہ کسی اور سے شادی کر کے آ جائے۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، جسے تعدیب کہتے ہیں، یہ تعدیب ہے شوہر کے لیے۔ اور لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی عورت کو بڑی بھاری سزا دی گئی ہے، کتنا خطرناک کام اسلام کے اندر ہوتا ہے کہ عورت کو پہلے کسی اور کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، وہ اپنے میاں سے اگر نکاح کرنا چاہے تو اسے پہلے کسی اور کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ نہیں، بالکل نہیں، اسلام کہتا ہے کسی اور کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کہیں کوئی اسلام کی کوئی عبارت، کوئی کتاب، کوئی تحریر، کوئی قول ایسا نہیں ہے جو اسلام یہ کہتا ہو۔ یہ سب میڈیا کا پھیلایا گیا پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے، اور وہ لوگ جو دین کا صحیح علم نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کا پھیلایا ہوا جھوٹ ہے کہ عورت پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ عورت پہ ظلم نہیں ہو رہا ہے، عورت کے لیے تو یہ فائدے کی چیز ہے کہ اس کو چھٹکارا مل گیا اس بدبخت شوہر سے جو اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، جس نے اسے چھوڑ دیا، اس نے عزت کا خیال نہیں کیا، اس کو اس نے طلاق دے دی، تو ٹھیک ہے رہو اب تم اکیلے، وہ دوسرے شوہر کے ساتھ خوش رہے گی۔ میں آپ کو ایک ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن پھر بھی ایک بات بتاتا ہوں کیونکہ اسی تعلق سے ویڈیو میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ مولانا مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، کئی سال ہو گئے، شاید 3-4 سال پرانی ویڈیو ہے وہ۔ نیوزی لینڈ میں کوئی صاحب رہتے ہیں، میرے نام یاد نہیں آ رہا، تو اگر میں اس میں دیکھ کے ویڈیو میں یہاں پہ لکھ دوں گا اسکرین پہ، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک طریقے سے مذاکرہ کر رکھا ہے، وہ دونوں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ تو وہ صاحب جو غیر مسلم ہیں
وہ بڑے نرم لہجے میں اور بڑی محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے یار بڑے اچھے ہمارے خیر خواہ ہیں, یہ بڑی خیر خواہی کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کی خیر خواہی پس الفاظ محسوس کی جا سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک جاننے والے ہیں اور ان کی خالہ بہن سے ان کی شادی ہوئی تھی, دونوں بہت اچھے تھے اور بہت خوش رہتے تھے اور بڑی محبت کرتے تھے. شادی سے پہلے سے ان کی محبت تھی, لو میرج ہوئی ان کی, اور وہ شادی کے بعد کسی دن غصے میں لڑائی وڑائی میں اس نے طلاق دے دی اسے, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں. تو ایک ہو نہیں سکتے, اسلام جو ہے ان کو ایک نہیں ہونے دیتا, اور اب وہ حلالہ کرے تو پھر اس سے شادی ہو. تو انہی صاحب سے میں کہنا چاہوں, مفتی یاسین ندیم صاحب نے بھی اس پہ ان کو جواب دیا, لیکن وہ اس طرح کا جواب نہیں انہوں نے دیا کہ حلالہ کیا نہیں جاتا ہے. اور بہرحال تو میں انہی صاحب سے جو نیوزی لینڈ میں ہیں انہی کو جواب دیتے ہوئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو جائے آپس میں. یہ چاہت کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چاہتوں کو قانون کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. بھائی میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں امن ہو جائے, اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے, اس ملک میں شانتی ہو جائے, ہر آدمی ایمانداری سے زندگی گزارے, ہم کہیں بھی جائیں کسی بھی سفر میں نکلے ہمیں کوئی خوف نہ ہو, کہیں کوئی دنگا نہ ہو, کہیں کوئی فساد نہ ہو. میں چاہتا ہوں ملک ہمارا ترقی کرے, اس کی ویلیو جو ہے یہاں پہ ڈالر جو آج 85 روپے کے آس پاس ہے, ڈالر 2 روپے کا ہو جائے, 1 روپے کا ہو جائے, بلکہ ہمارے ملک کا سکہ ڈالر سے زیادہ بڑھ جائے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا دیش اتنی ترقی کرے کہ دنیا اس کے آگے سر جھکائے. لیکن میری چاہت سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. میں چاہتا ہوں چاہتا رہوں, ہو کہاں رہا ہے میری چاہت؟ اچھا میں کچھ کروں تب بھی نہیں ہوگا. تو چاہتے کچھ نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں میں چاند پہ چلا جاؤں, تو یہ جو چاہتے ہیں نا, یہ قانون کی کتاب میں نہیں معنی رکھتی. قانون کی زبان الگ ہوتی ہے, اور حلالہ, طلاق, نکاح ان کے قانون ہیں, اسلام میں ان کے طریقے بتائے گئے ہیں. اور طلاق تو بہت اہم چیز ہے اسلام کی, اس کو ایسے کوئی ہلکے میں تھوڑی چھوڑا جا سکتا ہے. رشتے ختم ہونے کی باتیں ہیں یہ, اور رشتے جوڑنے کی باتیں ہیں. تو اب انہی سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی چاہتے کیا چیز ہوتی ہیں, یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا طلاق دینے سے پہلے. جب کہاں چاہت چلی گئی تمہاری, تب تمہارے اندر کوئی عقل نہیں تھی, تم نے دی کیوں 3 طلاقیں؟ اگر تمہیں غصہ تھا ایک دے دیتے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے, جو بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر اپنے بچوں کو ماں باپ بتائیں جن کی شادی کریں, لڑکیوں کو بھی, خاص طور سے لڑکوں کو, کیونکہ طلاق کا حق لڑکوں کو ہے. اچھا کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے, یہ ہم طلاق کے بارے میں جب ویڈیو بنائیں گے تب اس پہ بات کریں گے. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کو حق نہیں ہے طلاق کا. بہرحال اس پہ ہم جب بات کریں گے, تو یہ باتیں لڑکوں کو بتانی چاہیے کہ اگر تمہیں دینی بھی ہے اور نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے, تمہارا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہو رہا ہے, تو 1 2 یا بس 2 دے دو, 3 مت دو, بالکل مت دو 3 طلاقیں ایک ساتھ. تو کم سے کم 2 ہی مت, کچھ وقت لگا کے ہی دے دو, مہینے میں 2 مہینے میں دے دو, ایک آج دی, ایک 10 دن بعد, پھر ایک مہینے بعد, اس طرح کر لو. یہ کیا ہے ٹھائیں 3 گولی ایک ساتھ چلانی ہے, تو اس کا جب چلانی ہے تو پھر نقصان بھگتنا پڑے گا. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. حلالہ کی ویڈیو اسی لیے میں نے بنائی کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی, لیکن بات نکلتی ہے تو نکلتی چلی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ دھیان سے سنیں گے اور غور کریں گے تو یقیناً مفید ثابت ہوں گی. اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ حلالہ کچھ نہیں ہوتا, تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ میرے یہ کہنے کا مقصد عوام کے لیے ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں علماء کو کچھ نہیں بتا سکتا, وہ سب جانتے ہیں کہ حلالہ کی کیا شرعی حیثیت ہے, کیا اس کی حقیقت ہے. تو اصل میرا جو خطاب ہے, میں جو مخاطب ہوں وہ عوام سے ہوں. عوام میں ہی غلط فہمیاں ہیں, عوام کو ہی غلط معلومات دی گئی ہے. تو عوام ہی کو, عام آدمی ہی کو میں بتا رہا ہوں کہ حلالہ کے بارے میں آپ کچھ نہ سوچیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب کیسے کچھ نہیں ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, 3 طلاقیں دے دی, 3 طلاق کے بعد رشتہ ختم ہونا ہے. 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے جس نے اسے طلاق دی ہے. اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ان کو الگ ہونا لازمی ہے. تو جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اب وہ اپنی اس بیوی کے ساتھ رہنے کی پلاننگ نہ کرے. اب یہ مت سوچے کہ کیسے دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ یہ سوچے گا کہ اس سے دوبارہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے, تو پھر وہ اس پلان کو کرنا شروع کرے گا کہ کسی ایسے شخص سے اس کی شادی ہو جو اس کو چھوڑ دے 1 مہینے بعد, 2 دن بعد, 10 دن بعد. اور یہی پلاننگ کرنا, یہی کام کرنا حلالہ کہلاتا ہے. اس کو کرنا اور کروانا کہتے ہیں. کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا جو اس عورت سے شادی کر سکے اور پھر اسے چھوڑ سکے, یہی ناجائز ہے, اسی پر لعنت فرمائی گئی ہے. اور
اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے. آپ سوچیے مت, جب آپ نے طلاق دے دی تو اپنے گھر بیٹھیے, بھول جائیے اس عورت کو. اب آپ کے نکاح میں وہ دوبارہ نہیں آ سکتی, الا یہ کہ کہیں اور اس کی شادی ہو, پھر جیسے میں نے بتایا حادثاتی طور پہ وہ شوہر مر جائے یا طلاق دے دے تب. تو اس لیے چھوڑ دے سوچنا, کچھ نہیں ہے حلالہ. اگر سوچے گا تو پلان کرے گا, اور پلان کرے گا تو اس پہ عمل بھی کرے گا, اور عمل کرے گا تو ناجائز ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہے. اور اگر عورت خراب تھی, شوہر اچھا تھا, تو پھر کیا ضرورت ہے بھائی دوبارہ اس خراب عورت سے شادی کرنے کی. خراب عورت کی سزا ہی یہی ہے کہ وہ گھر میں اکیلی رہے, اب اس سے کوئی شادی نہ کرے. کیونکہ اگر وہ اتنی بد خصلت اور اتنے برے مزاج کی ہے کہ جس گھر میں جائے اس گھر کو تباہ کر دے, جس شوہر کی زندگی میں جائے اس کی زندگی خراب کر دے, تو بہتر یہ ہے کہ وہ کسی کی زندگی خراب نہ کرے, اپنا گھر میں رہے, اس سے کوئی شادی نہ کرے. تو یہ سب بڑی تفصیل سے کرنے کی باتیں ہوتی ہیں. اس چھوٹی سی ویڈیو میں, چھوٹی ہونے کے باوجود بھی کافی بڑی ویڈیو ہو گئی, تو اس میں بس یہی کہنا تھا. اسی لیے میں نے کہا تھا حلالہ کچھ نہیں ہوتا, اس کے بارے میں نہ سوچیں. طلاق دے دی, ختم, بس اب آپ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں, بھول جائیں اسے. اور جو اس کی شرعی حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں. یہ قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے, اس کا جو ذکر ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو یہ اس کا متن تو پورا کیا پڑھوں, میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں. پھر اگر دوبارہ, یہ بین القوسین میں اس کی وضاحت ہے, دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی, پھر اگر طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی. جیسے میں نے بتایا نکاح ختم ہو جاتا ہے طلاق سے, اور طلاق دینے کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر. تو پھر اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی, الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے, دیکھ رہے ہیں نا آپ, کہ دونوں اگر چاہیں, ایسا نہیں کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ میری اس سے شادی ہو جائے, جیسے میں نے ویڈیو میں کہا کہ چاہت سے کچھ نہیں ہوتا. دونوں اگر یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں, یعنی کہ اب وہ شادی کر سکتے ہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. تو یہ ساری بات اللہ پاک نے اس لیے فرمائی ہے, جیسا کہ میں نے ویڈیو میں شروع میں کہا کہ اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں, انسان کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑ دیا ہے, وہی حدیں یہ ہیں. تو اس لیے حلالہ کے بارے میں عام آدمی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا اور نہ یہ کیا جاتا ہے. بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ میں صحیح بات بتا سکوں. کہاں تک کامیاب رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے والے فیصلہ کریں گے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر کام کی بات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.